अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकर आ चुकी हूँ 14 एपिसोड ऑफ तेरे नाम पे मर जाऊं। और आज की एपिसोड कल से ज़्यादा स्पेशल और धमाकेदार है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की ज़बरदस्ती एपिसोड। तो रोमांटिक भी कह सकते हैं और बहुत 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 स्पेशल और डीप वर्ड्स वाली भी। और आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत प्यारे प्यारे एहसासात आज मिलेंगे आज के एपिसोड में। तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। वो कितनी प्यारी है ना, और मुझसे बड़ी लग रही थी। उसके बाल भी कितने लंबे हैं। एदा ने आलियान की तरफ देखते रश्क, मोहब्बत और प्यार से लबरेज सरगोशी में कहा। तो वो इस बात में सर हिलाते जवाबन दुगना खूबसूरत मुस्कुराया। बाहुदा इस शख्स को इस लड़की के सिवा कुछ दिखाई देता तो वो बताता। बस मुनासिब यही था कि एदा की हाँ में हाँ मिला दे। जैसे वो मुस्कुराई वैसे मुस्कुरा दे। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई। एदा ने मुकाबिल की नजरों में पनपती सरूर बड़ी ठंडक पर लहजा मजीद नर्म और मसरूर किया, और जरा लाड से भर आपी। तो मुकाबिल मदहोशी ने हफीफ सी हफकी की जगह ली, पर बस नाम की। चलो, किसी ने तो आंसू रोके तुम्हारे। मेरा कहना तो नहीं मानी तुम। अब बताओ, तुम्हें छत से छोड़ कर आऊं या मेन गेट से? आलिया ने उसकी मौजूदगी के सबब हौस बिगड़ने से पहले ये मुलाकात ख़त्म करना बेहतर समझा। कभी कभी हम मुयस्सर सुख के हाथों ऐसे बेखुद हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमारी ज़ात इस इंसान को इस्तेहकाक बख्शने लगती है। हमारे तौर इतवार इस महबूब के आगे मशकूक होने लगते हैं, और मोहब्बत जब तक हो सके पर्दे में रहे, यही भले बुजुर्ग लोग कह गए कि महफूज रहती है। मेन गेट से चली जाऊंगी, किसी ने पूछा भी तो कहूंगी वॉक के लिए निकली थी। एदा ने समझदार बनते फौरी ख्याल सोचते इसका इजहार किया, जबकि आलियान ने उसके हाथ को अपने खूबसूरत हाथ में नरमी से पकड़कर दबाया। ये ऐसी पकड़ थी जिसका बराह रास्त दिल से राब्ता सा मालूम हुआ। वो महमली हथेली अपने सुकून के हाथ में मुकी थी। ये इतना मुकम्मल और खूबसूरत लम्हा था कि एदा को लगा वो सांस लेगी तो कोई लम्हे का हिस्सा खो देगी, आंखें झपकेगी तो किसी सुख भरे लम्हे के टुकड़े से महरूम हो जाएगी। और वो आलियान के साथ गुजरे ये थोड़े से मिनट्स भरपूर जीने की तमन्नाई थी। निकाह होते ही बहादुर बहादुर नहीं हो गई तुम? वो ये सवाल बहुत मोहब्बत और हैरत में मुब्तला हुए कर गया था। एदा ने सर को मुस्बित जुम्बिश दी। उसके लबो लहजे से रश छलक रहे थे। आह, ये दिल में छुपी चोर मोहब्बतें आखिर कब तक पर्दे में रहें, देखना ये था। पर मिल गए ना, वो एक ट्रांस किसी कैफियत में बोली। अव्वल तो उसके जुमले की आलियान को समझ ना आई, क्योंकि वो एदा के मिलने के सुख से ही फुर्सत ना पा रहा था कि कोई और मामला सोच पाता या ध्यान कहीं और भरपूर रख सकता। पर मतलब विंग्स, वो उसकी खुशगवार हैरत तख्ती में बहुत हुई। उसने आलियान को कभी गौर से नहीं देखा था। उसे लगता था अगर वो ऐसा करेगी तो उसके दिल से सब्र रुखसत हो जाएगा। उसके अंदर आलियान यल्दरम की तलब व तशनगी नमूदार होने लगेगी। तभी वो हमेशा ऐसे सरसरी ही देखती, लेकिन आज वो पूरे हक से उसे देख रही थी। फिर इसके अवज इसे अपने अंदर इस शख्स की तलब का तूफान ही क्यों न दबाना पड़ता। परवाह न रही, वो जैसे इसे बगौर देख रही थी। आलियान उसकी आंखों में, फिर आंखों से उसकी रूह तक झांक रहा था। जी, पर उड़ने वाले, ये गार्डियन से ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये ज़्यादा सेफ लग रहा है। मैं हाला से नाराज़ हो रही थी, पर अब नहीं, मैं खुश हूँ। लेकिन आपको कोई और लड़की पसंद आ गई तो आप मुझे छोड़कर उसके हो सकते हैं, फिर मेरे गार्डियन बन जाना। उम्मीद है तब तक सब ठीक हो जाएगा। मैं उड़ना सीख चुकी हूँगी। वो उसके हाथ को खुद भी दबाव देती। ये दूसरी लड़की का हवाला देकर आलियान में कहशर बर्पा कर गई। ये अलग बात कि आलियान ने इसे महसूस ना होने दिया
کہ وہ ایسا سوچے بھی تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ ایدا پر رک گیا تھا، وہی اس کی آخری منزل تھی۔ تم اڑنا سیکھ جاؤ، مجھے پھر کچھ درکار نہیں رہے گا، اور مجھ سا بورنگ انسان آج کل کی کسی شوخ لڑکی کو نہیں چاہیے، تو تم بے فکر رہو، ایسی فکروں سے خود کو پریشان مت کرنا کبھی۔ وہ تھوڑا سا اداس لگا تو ایدا شریر مسکرائی۔ بورنگ نہیں، کیئرنگ، درستگی فرما لیں۔ وہ جب مسکرائی تو آلیان کی پوری دنیا کھل کھلائی، ارد گرد سکون کی فضا قائم ہونے لگی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اب تو تم خود کو اکیلا نہیں سمجھو گی نا، ایک طرف تمہارے نازلی ہیں اور دوسری طرف میں۔ ایک آخری بار وہ اس سے یقین دہانی چاہتا تھا تاکہ اس سے دور جا کر وہ کم از کم سانس لے سکے۔ کبھی نہیں، میں خود کو اکیلا نہیں سمجھوں گی، آپ بھی مت سمجھنا، جب تک اس بورنگ سے بندے کو کوئی بورنگ لڑکی نہیں ملتی، میں رکھ رہی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اب کی بار اشتیاق برے انداز میں آلیان کو دیکھتے بولی، جس نے مسکرا کر جواباً ایدا کو دیکھا۔ تم ہمیشہ کے لیے بھی رکھ سکتی ہو۔ آلیان نے اس کے ہاتھ اپنی بقیہ ساری زندگی اور مہلت تھما دی تو کتنی دیر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتا، یہ سچ ہے، دینی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، پر یہ جو آلیان نے کہا یہ سب کچھ دے دینے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں کسی کا حق نہیں مارتی، بہت اچھی ہوں، ایدا نے ہلکے پھلکے انداز میں بیچ میں حائل ہوتی فصوں کی حدت کو کم کرنے کی بھرپور سعی کی۔ کچھ گفٹ چاہیے؟ کچھ دیر آلیان نے اسے دیکھا، پھر سوال کیا تو ایدا نے جلدی سے واپس چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ کیا گفٹ بھی ملے گا مجھے؟ وہ معصومانہ خوشی لیے اس کے پراسرار تاثرات دیکھتے منمنائی۔ ہاں، اگر تم چاہو۔ وہ اس کی رضا میں ہی سانس بھرنا چاہتا تھا، یہ تو پھر ایک دنیاوی تحفے کی بات تھی۔ دینا؟ وہ جلدی سے اپنی محملی ہتھیلی آلیان کے چہرے کے آگے کر گئی۔ اس کا یوں چہکتے ہوئے گفٹ مانگنا آلیان کی ذات کی ساری تھکاوٹ اپنے ساتھ ہی کہیں بہا لے گیا۔ میں نے یہ رینڈملی دیکھا اور لیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہماری سچویشن سے اتنا ریلیٹ کرے گا، تمہیں یہ گفٹ بہت پسند آنے والا ہے۔ آلیان نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکال کر مٹھی میں قید کیا اور اس کی ہتھیلی میں رکھنے سے پہلے ایدا کی ایکسائٹمنٹ کا لیول بڑھایا اور شدید بے قرار ہوئی۔ اف، دے بھی دیں۔ وہ بے چین ہو کر بڑبڑائی، تبھی سے محسوس ہوا کوئی نازک سی چین اس کی نرم ہتھیلی میں ریت کی طرح آلیان کے ہاتھ سے پھسل کر گری ہے۔ اس کے چہرے پر رنگ سے لہرائے، اور جب آلیان نے ہاتھ ہٹایا تو ایدا نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں گولڈ بہت خوبصورت چین ہے جس کا پینڈنٹ ونگز بنا ہے۔ وہ 2 پروں والا ایک بہت ہی کیوٹ پینڈنٹ تھا جس پر چھوٹے چھوٹے ذرا ذرا ڈائمنڈز نصب تھے۔ وہ دیکھتے ہی بیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ونگز پینڈنٹ؟ ایدا نے انہی بیگی آنکھوں سے آلیان کو دیکھتے بکھرتی سی سرگوشی کی۔ وہ یقیناً اس گفٹ پر فدا تھی، یہ دیکھا جا سکتا تھا۔ دیکھو، ہماری سچویشن سے ریلیٹ ہوا نا؟ وہ بھی اس کی خوشی میں نہال ہوئے بولا تو ایدا نے جلدی سے سر ہلایا۔ آج تک مجھے ایسا خوبصورت گفٹ نہیں ملا، مجھے یہ پہننا ہے۔ وہ اس کی طرف ہتھیلی بڑھا گئی کیونکہ خود تو پہن نہیں سکتی تھی۔ میں پہناؤں؟ وہ اس کی ہتھیلی سے وہ چین اٹھانے سے پہلے اجازت لیتے اسے دیکھنے لگا۔ ایدا کو ایک پل لگا وہ شخص ان قریب سانس بھی لے گا تو ایدا سے پوچھ کر، ابھی میں نے آپ کو رکھا ہے اپنے پاس تو آپ پہنا دیں، مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا اسے اپنی گردن میں دیکھنے کے لیے۔ وہ خوشی کی کسی اونچی مسند پر فائز تھی۔ آلیان نے خاموشی سے اس کی ہتھیلی سے وہ چین اٹھائی تو لمحہ بھر دونوں نے ایک دوسرے سے نظر چرائی۔ دونوں ایک سے دلکش و دل فریب تھے۔ جب ایک دوسرے کی آنکھوں سے بچنے کی ادنا کوشش کی گئی۔ اٹھ کر یہاں آؤ، میں پہناؤں، تم مرر میں دیکھ بھی لینا۔ وہ پاس سے اٹھا تو ایدا جلدی سے جا کر خوبصورت سنگار میز کے سامنے جا رکی اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خود پر پیار آتا محسوس کیا۔
اور جب اسے اپنے عقب میں وہ گھڑا دکھائی دیا تو قدرت کی ایک مکمل شاہکار تصویر لگی جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں بال پکڑ لوں؟ ایدا نے جلدی سے اپنے بہت سے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹے۔ تبھی آلیان نے ہاتھ آگے لے جاتے وہ چین اس کی گردن میں سجاتے پیچھے سے بہت احتیاط کے سنگ ہک بند کی، اس قدر احتیاط کہ ایدا کو ذرا بھی نہ چبھے۔ وہ چین بھی اتنی سافٹ لایا جو گلے میں ہے یہ احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ ایدا نے اپنے بال چھوڑے تو ان سے اٹھتی محملی مہک نے آلیان کو کسی لائق نہ چھوڑا۔ وہ تو خوشی سے اپنی سجی گردن دیکھ رہی تھی جبکہ آلیان اس کے بالوں کی خوشبو، اس کے جسم سے اٹھتی پرفیوم مہک اس لڑکی کے بدن کا اپنا معطر احساس تسخیر کر رہا تھا۔ جب تک ایدا نے اس چین کو سجے دیکھا، آلیان نے بہت سے مہکتے لمس اپنی سانسوں میں قید کر لیے۔ بہت خوبصورت ہے، اب مجھے اسے دیکھ کر یاد آتا رہے گا کہ میرے پاس پر ہیں، دو پر، ایک آپ ایک خالہ، کیا مجھے بھی گفٹ دینا پڑے گا؟ وہ اپنی تعریف خود ہی کرتی روبرو ہوئی تو آلیان کی آنکھیں جو مدہوشی کے اثر میں دھت تھیں ذرا زاویہ نگاہ بدل کر سنبھلی۔ وہ جبراً مسکرایا۔ نہیں، تم جب یہ یقین پاؤ گی کہ تم اڑ سکتی ہو، وہ ہر لمحہ میرا گفٹ ہے۔ اب چلتے ہیں، تمہارے حویلی نہ ہونے کا کسی کو آج پتہ نہ چلے۔ کل اس محمد کو میں نمٹتا ہوں، بس مہمانوں میں تھوڑی دیر بیٹھنا اور اپنے کمرے میں چلی جانا، اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ آخری جملہ آلیان نے کس غصے کو دباتے ادا کیا۔ محمد کو؟ ایدا نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، تم بس مجھے دیکھ سکتی ہو۔ آلیان نے اسے بنا کسی خمار میں مبتلا ہوتے ایک ڈور سے باندھا۔ وہ ساکن تھی، سانس منجمد ہوتی محسوس ہوئی۔ میں آپ کو ہر طرح دیکھ لوں گی، اب یہ آسان ہو گیا، یاہو! وہ اپنے اس مستی والے روپ سے اور علی کی جان کو آ رہی تھی۔ ایسے ہی رہنا، ہنستی ہوئی۔ اب میری کال پک کرو، جب تم حویلی میں پہنچ جاؤ بنا کسی کی نگاہ میں آئے تو کال بند کرنا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آلیان نے ڈرا سے ایک ایکسٹرا فون نکال کر ایدا کو دیا جس پر اس نے اپنے فون سے کال ملائی، جسے ایدا نے پک کیا جبکہ ایدا اپنا فون نہیں لائی تھی۔ اس نے کال پک کرے آلیان کو دیکھا جو اس کے لیے جان داؤ پر لگانے کو تیار بیٹھا تھا۔ یہ فون واپس کر دوں گی۔ ایدا نے اس سے خواہاں بات بڑھائی تو وہ مسکرایا۔ وہ کافی مہنگا آئی فون تھا، میں جو بھی دوں گا وہ کبھی واپس نہیں لے سکتا، پھر وہ یہ پر ہو، ہنسی یا پھر یہ آئی فون، سب تمہارا، اور تمہیں گیٹ تک چھوڑوں۔ وہ اسے ایک بار پھر بازو کے حصار میں لیتا کمرے سے نکلنے لگا۔ جب وہ سیدھی ہوتی آلیان کے سینے پر سر رکھے اس کے اس دل سے جا لگی جو اس لڑکی کو یوں ہی اپنے سینے لگانے کو تڑپ رہا تھا۔ ایک پل تو وہ سکتے میں جا اترا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا اس لڑکی کے دھڑکتے دل نے اس کے سینے کے قریب سانس لی تھی، وہ بھی اپنی رضا و مرضی سے، یا گاہی اس لڑکی کے بازوؤں کی موہنی گرفت نے دی؟ تبھی آلیان کے بازو بھی خود بخود ایدا کے گرد جا جمے۔ ایک امادہ سا حصار تھا جو نہ وہ توڑنا چاہتی تھی نہ ہی آلیان میں اس کی تاب تھی۔ میں آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا چاہتی ہوں، بنیں گے علی؟ وہ یوں ہی سینے لگی سرشار ہو کر بولی۔ علی کہو گی تو غلام بھی بن جاؤں گا۔ وہ اس کے جواب پر مسکراتی روبرو ہوئی۔ ابھی وہ آلیان کی محبت کی شدت کو جاننے کی اہل نہ تھی۔ بیسٹ فرینڈ؟ وہ اپنی ڈیمانڈ پر ڈٹی تھی۔ بیسٹ فرینڈز؟ آلیان نے اس کی گال دباتے سر ہم کیا اور وہ یوں تھی جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا۔ اب میں سچ میں جا رہی ہوں، حالہ کہیں گی جاتے ہوئے روتی گئی اور آتے ہوئے دیکھیں اس کی سلپ ہوتی خوشی۔ ان کو کیا پتا مجھے بیسٹ فرینڈ مل گیا۔ بائے، میں جا رہی ہوں، بس کوئی سامنے نہ ہو۔ وہ دونوں گیٹ تک آئے تو تب بھی ایدا کی اس خوشی سے آلیان خوف کھا گیا، کہیں اس کو نظر نہ لگے۔ زیادہ خوش مت ہو ایدا، نظر لگ جاتی ہے، وہ اسے بہت ڈرے انداز میں تاکید کر اٹھا، جس پر ایدا نے جلدی سے چہرہ سنجیدہ کیا
میں حویلی گھستے ہی اداس ہو جاؤں گی، فکر نہ کریں، نہیں لگتی نظر۔ وہ گیٹ سے نکلتے بولی تو وہ بے اختیار مسکرایا اور ادا کو ہاتھ ہلایا، جس پر وہ فون ہاتھ میں دباتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بس دور حویلی کے گیٹ تک پہنچی۔ ڈور کھلا تھا، تبھی ادا نے ذرا سا کھول کر اندر جھانکا۔ صحن سائڈ کوئی نہ تھا۔ تبھی وہ جلدی سے گیٹ کے اندر ہوتی تو کھڑے گارڈز کی پشت سے ہوتی ہے ملحقہ لان میں دوڑ گئی، جبکہ فون کو کان سے لگایا۔ میں آ گئی ہوں، اب اپنے روم میں جا رہی ہوں، فون رکھ کر پھر نیچے آؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایدا کی آواز سنے آلیان کی تھمی سانس بحال سی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، اگر وہ محمد دوبارہ تمہیں پریشان کرے تو جسٹ کال می ایدا، جب تک وہ لوگ حویلی میں ہیں میں یہی ہوں، ڈرنا مت کسی سے۔ آلیان نے اسے اپنے ہونے کا بھرپور سہارا دیا، جس پر ایدا کی آنکھیں سی بھری، پر وہ آنسو سنبھال گئی اور کال آف کرتے ہی وہ لان سے واپس حویلی کی طرف آئی تو آگے سے نازلی وہیں آ رہی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، انے 10 بار پوچھ چکی تمہارا، آ جاؤ۔ نازلی نے گھبراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، مگر ایدا نے جلدی سے نازلی کے گلے لگتے اسے ٹائٹلی جکڑ لیا۔ خود نازلی جذباتی سا مسکرائی، اسے ایدا کا سکھ سے برا سینہ اور محبت کے نام لگتا وجود آسودگی بخش رہا تھا۔ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے حالا، وہ میرے ہو گئے ہیں، ان کی باتوں اور آنکھوں سے لگتا ہے وہ میرے سوا کسی کی نہیں رہے۔ آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ سچ کہا تھا، اس حویلی میں شاید نحوست ہی ایسی تھی کہ دل گھٹنے لگتا۔ میری جان، کہا تھا نا، یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، اب اس محمد کو وہ خود نپٹے گا۔ جس طرح میرے ایک بار کہنے پر اس نے تمہیں اپنا بنایا، اور سچ میں تمہارے سوا کسی کا نہیں ایدا۔ ہم اس خوشی کو بعد میں تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے آؤ ان نحوستوں کو نپٹا لیں۔ روم میں جاؤ، کوئی سویٹر پہنو اور یہ فون بھی رکھاؤ تاکہ تمہاری یہ چین ذرا چھپ جائے، تمہاری خوشی کو نظر نہیں لگنی چاہیے۔ جلدی آؤ، میں یہیں ویٹ کر رہی ہوں۔ نازلی نے اس کے ہاتھ میں نیا فون اور گردن میں چین بھی دیکھ لی تھی، تبھی تو ایدا کو اور زیادہ پیار آیا۔ وہ فوراً سے سر ہلاتی پیار سے نازلی کو دیکھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، جبکہ خود نازلی نے سر آسمان کی جانب اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جس طرح آج اسے آلیان کے حوالے کیا، ایسے ہمیشہ اس پر اپنا کرم کیجیے گا۔ میں جو آج تک آپ سے شکوے کرتی آئی وہ سب ختم ہو گئے۔ آج آپ نے مجھے آزاد بھلے نہ دیا ہو، آپ نے ایدا کو آلیان دے دیا، میں اس پر راضی ہوں۔ بس ان دو کی سب ظالموں سے حفاظت کیجیے گا۔ اس لڑکی کی دعا تو قبول تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی جس لاڈ سے اس نے اتنے سال اللہ سے شکایتیں کی وہ بھی ثمربار ہونے والی ہیں۔ کوئی تو اس کا بھی آنے والا ہے، پر کون، یہ ابھی راز رہے تو اچھا تھا۔ تم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اچھے لگے۔ وہ لوگ گھر پہنچ آئے تھے۔ باران گاڑی اندر لایا تاکہ عزیزے کی لاڈلی کو گھر کے اندر گھسا کر آئے، کیونکہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ چڑیل پھر سے پیدل نکل لے۔ ایدا کے ہاں، وہ میری اور بھا کی کزن بھی ہے، اس لیے چھوٹی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے فرض تھا میرا، باران نے گاڑی روکتے نرم سے لہجے میں بتایا تو دلارا ٹھٹکی۔ کزن؟ کون سی کزن؟ کس کی بیٹی؟ وہ اس کے بے چین سوال پر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ نور یلدرم کی بیٹی ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے تفصیل جان کر؟ نکلو شاباش، اور اب سو جانا، سڑکوں پر بدرو بن کر نہ گھومنا۔ باران نے اسے چلتا کیا کیونکہ وہ سخت نیند میں تھا، تبھی چڑ گیا۔ تمہارے سر میں ابھی بھی درد ہے؟ دلارا نے اس کی ذرا تھکی آنکھیں دیکھتے متجسس ہوئے پوچھا، تو باران اس کی طرف گردن گھما کر دیکھنے لگا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کاٹ کھانے کو جو دوڑ رہے ہو؟ دلارا نے ٹکا سا جواب دیتے ڈور کھولا اور باہر نکلتی جس زور سے پٹک گئی، باران کو مجبوراً باہر نکلنا پڑا۔ تم باز آ جاؤ، میری گاڑی سے تمیز کے سنگ پیش آنا آگے سے۔ وہ اس کی للکار پر 2 قدم واپس لیتی پیچھے آئی اور تن کر باران کے سامنے جمی۔ نہ آؤں تو کیا کرو گے؟ وہ ضدی لہجے میں بولی، انداز بے خوف تھا۔
تو میں تمہاری ساری پرفیومز آ کر توڑ پھوڑ دوں گا۔ باران نے بھی لڑتے ہوئے نازک وار کیا۔ وہ سلگی، تم ہاتھ تو لگاؤ، اتنی ہمت نہیں کسی میں کہ میرے خوشبو خانے میں بنا میری اجازت قدم بھی رکھ سکے۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی اور باران یہی سوچ رہا تھا، اب تو ایک وزٹ خوشبو خانے کا فرض ہو گیا۔ تم قد میں میرے لگ بھگ برابر آتی ہو دلارا، اس کا یہ مطلب نہیں ہر وقت میرے سر پر چڑھی رہو۔ میں ایک نوابی قسم کا انسان تھا، پر تم نے یہ 2-3 دن سے مجھے اپنا سرونٹ ہی سمجھ رکھا ہے۔ نہ تو مجھ سے تمیز سے بات کرتی ہو، نہ کوئی رعایت دیتی ہو۔ دھمکی تو ایسے لگاتی ہو جیسے میں تمہارا مکروس ہوں۔ آخر ہو کیا تم؟ یہ جو تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، میں اس کو لے رہا ہوں۔ تمہارے خوشبو خانے میں اب میں بھی چور کی طرح نہ گھسا تو نام بدل دینا۔ اتنی ساری تپش اگلنے کے باوجود وہ دلارا کو برا نہ لگا، کیونکہ وہ دھڑلے سے مقابلہ کرنے والوں میں سے لگ رہا تھا، اور دلارا کو وہ ایسے ہی چاہیے تھا، چپ کر کے سب سہتا ہوا نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر برابری کرتا ہوا۔ دلارا کی گرے آنکھوں میں چمک لافانی تھی۔ کیا تمہیں بیلی بٹن پریسنگ پین ہو رہا ہے؟ باران کے اتنا غصہ جھاڑنے کے جواب میں دلارا کا اتنا معصومانہ اور ٹاپک سے الگ سوال، باران کا دماغ گما گیا۔ مطلب وہ سچ میں دماغ کی چولیں ہلتی محسوس کرتے ناسمجھی سے بڑبڑایا، کاٹ کھانے کی طرح مجھ پر چڑھ دوڑنے کے ساتھ تم تو مجھے کچا چبا کر نگلنے والے بھی لگ رہے ہو۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے بڑے سکون سے باران کا سکون تباہ کرتی مسکرائی، جبکہ وہ جبڑے پھینچ کر رہ گیا۔ دل تو کیا چیخے کہ یہ لڑکی کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ جاؤ جان چھوڑو میری۔ وہ اسے سر سے اتارتا واپس پلٹا جب وہ بجلی کی سپیڈ سے اس کے سامنے آتی، اپنے بالوں میں لگی پن اتار کر پھر سے اس کی گاڑی کے بونٹ کے پاس رکی۔ باران کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ یہ لڑکی اگر دوبارہ ایسی حرکت کرتی تو آج باران سے چپیڑ پڑنی طے تھی۔ دلارا، اگر تم نے پھر سے میری گاڑی کے بونٹ پر سکریچ لگایا تو تمہاری یہ لمبی زلفیں نوچ ڈالوں گا، پھر پنز لگانا گنجی کھوپڑی پر۔ باران نے انگلی ہوا میں لہرا کر اسے سختی سے وارن کیا، جبکہ دلارا آدھے چہرے کے ساتھ مسکراتی پن کو بونٹ پر رکھے بنا دباؤ ڈالے پھیرنے ہی لگی۔ جب وہ اس تک پہنچے، اسے دونوں بازوؤں سے دبوچے، اس کا ہاتھ منہ کے قریب کرتا اس کی انگلیوں میں جکڑی پن کھینچ کر دلارا کو بونٹ پر جھکا گیا، جو بھی ذرا نہ ڈری، لیکن وہ اسے ضرور سزا دے کر ہی پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اس نے پن منہ سے نیچے کچی زمین پر پھینکی، پھر سے اس بونٹ سے لگی شکنجے میں آئی دلارا کو کھورنے لگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں تم چاہتی ہو میں انسانیت کے درجے سے تمہاری طرح گر کر جواب دوں؟ وہ اس کی کمر میں درد نہ ہو اس کا خیال کرے، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر واپس اوپر اٹھاتا۔ ہنوز غصہ ہی جتا رہا تھا، پر دلارا کو تو اس کی فکریں پاگل کر رہی تھی، بری عادت ڈال رہی تھی۔ مت جاؤ، وہ اس کی امبر آنکھوں میں دیکھ کر حق جتاتے بولی۔ کیا مطلب؟ گھر مت جاؤں؟ ہاں، تاکہ تم تسلی سے مجھے ایک انگلی پر نچا سکو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ آئیبرو چکائے گھورا تو دلارا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بلا کی مطمئن تھی، جو حوصلے کے لیے اپنے سے کم ہمت جانوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوں، ان کے سر نہیں دکھنے چاہیے۔ اپنی انے سے دبا لو آ کر۔ وہ اب بھی پرسکون تھی، پر باران یلدرم کو ایسی چپ لگا گئی کہ وہ اتنا ذہین فتین آدمی اس لڑکی کی عام سے انداز میں کہی بات تلے دب گیا۔ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، بے انتہا گہرائی کے سنگ، تمانیت چہرے پر سجائے کہ باران چاہ کر بھی اس کے چہرے سے احظ نہ کر سکتا تھا کہ دلارا کو اس کی فکر ہے یا پریشانی۔ تمہیں پتا ہے تم عام نہیں ہو دلارا۔ وہ بیچ کے جھگڑے اور ہفکی کو بھلا گیا، اب موضوع وہ گرے آنکھوں والی تھی۔ اچھا، ایسا کیا خاص ہے مجھ میں؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے دلچسپی سے اپنے بارے دشمن اور ناپسند انسان سے جاننا چاہتی تھی۔
میں نہیں، شاید کوئی ڈیزرونگ انسان یہ کھوج لگائے گا کہ تم میں کیا خاص ہے، میرا کیا ہے۔ مجھے تو سب سمیٹ کر چلے جانا ہے۔ ہر گزرتی رات میرا ایک دن کم کر رہی ہے۔ میں ان معاملات سے دور ہی اچھا ہوں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک مناسب موڑ پر وہ کہانی ختم کرنا چاہتا تھا جو ابھی شروع ہوئی تھی، جبکہ دلارا کو یہ کہانی بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چیزیں بدلنے اور حالات کی خرابی پر دسترس نہیں رکھتی تھی، پر اسے باران یلدرم کے اپنی زندگی میں آنے سے بہت شکایت تھی۔ سب ویسا نہیں تھا جیسا اس نے کئی سال سوچ بچار کرے دماغ میں بٹھا رکھا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جسے واپس جرمنی نہیں قبرستان جانے والے ہو۔ دن کم تو ان کے ہوتے ہیں جو مرنے والے ہوں، ورنہ ہجرتیں یا گھروں کو واپسیاں تو اکثر انسان کے لیے سوٹیبل ہوتی ہیں، سکون دیتی، زندگی کے دن بڑھاتی ہیں۔ وہ اب بھی اپنے اندر برپا اضطراب کی آندھی کو اپنے اندر ہی دبائے سامنے والے کو اکسانے والے لہجے میں بولی تو باران اذیت سے مسکرایا۔ اب نہ جانے کتنی دیر تک وہ لڑکی اس دل سوز مسکراہٹ پر اٹکی رہتی۔ تم کبھی ہجرت کرنا چاہو مجھے بتانا، میں تمہیں جرمنی بلوا لوں گا، اگر تمہارے بقول یہ تمہیں سوٹ کرے، سکون دے یا زندگی کے دن بڑھا سکتی ہے۔ اس کے سوال کو ٹال گیا یہ دلارا کو چبھا، اور جب اسے کچھ چبھتا وہ احتجاج بہرحال کرتی تھی، بھلے چیخ کرنا سے ہی، سامنے والے کو منہ توڑ جواب دے کر ہی صحیح۔ وہاں بھی جب تمہاری شکل دیکھوں گی تو یہ سارے سو غارت نہیں ہو جائیں گے۔ اب کی بار دلارا کی خفگی اس کے لہجے کو نیم اور لفظوں کو سامنے والے کے لیے کھردرا بنا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے سامنے رہوں گا؟ میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا؟ اس کی ٹینشن نہ لو، بھاگ جانے میں ویسے بھی 18 سالہ ایکسپیرینس ہے میرا، تمہارے سو غارت نہ ہو باقی کچھ بھی چلے گا۔ وہ اس کی خفگی سمجھنے لگا تھا کہ کب وہ برا مناتی ہے، کب وہ پرسکون ہو کر ستاتا ہوا جواب دیتی ہے، اور کب وہ درد میں منہ توڑ لفظی حملے کرتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی خاموشی رات کی تاریکی کو اور سیاہ اور خنود کر گئی، جیسے یہی اندھیرا اور چپ زمانوں تک اب روح زمین پر راج کرے گی۔ اس کی ایسی لاجواب خاموشی اتنی مہلک تھی۔ تم بولتی رہا کرو منہ پھاڑ کر، سب کچھ جیوت لگتا ہے، ورنہ خیر میں چلتا ہوں۔ وہ اسے چپ توڑنے کا مشورہ تھماتا، بنا بات مکمل کرے چھوڑ دیتا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو شوز کے نیچے آتی دلارا کی پن ایک قدم پیچھے ہٹ کر نیچے جھک کر اٹھائی اور پلٹ کر دلارا کی طرف بڑھائی۔ لو، اسکریچ نہ ڈالنا گاڑی پر، بہت پیسے لگ جاتے ہیں ٹھیک کروانے میں، ایک ہفتہ بے روزگار ہوں تو فالتو پیسے نہیں لایا ساتھ۔ دلارا نے خاموشی سے اس کے خوبصورت ہاتھ میں رکھی پن اٹھا لی، پر اس آدمی کی شرمندہ کرنے کی کوشش کامیاب نہ ہونے دی اور پن کی نوک ٹھیک باران کی گردن کے بیچ رکھی۔ ایک لمحہ تو وہ بھی سائیکو کلر بنتی دلارا کے قریب آنے پر بوکھلایا۔ جو بھی تھا ایک بات ماننی پڑ رہی تھی، وہ آج کل باران کے سر پر چڑھتی کچھ زیادہ ہی سجی لگ رہی تھی، صرف موسموں یا منظروں کو نہیں، خود باران یلدرم کو بھی۔ اتنا کماتے ہو تو کہاں جاتے ہیں تمہارے پیسے سارے؟ وہ آئیبرو اچکا کر بنا پن سے جھبوئے استفسار کر رہی تھی، جیسے وہ تھانے دار ہو اور باران بیچارہ مسکین مجرم، اور وہ پن نہیں بندوق ہو۔ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون لے جاتا ہے۔ مجھے تو کبھی موڈ بنے تو ایک ڈرنک تک کے پیسے نہیں ملتے جیب سے گھنگالنے پر، اتنا غریب ہوں۔ دلارا نے اس کی ایکسٹرا معصومیت اور غربت کے قصوں پر مزید آنکھیں نکالی۔ تم اتنے غریب ہو تو گڑتے کس بات پر ہو؟ وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی جیسے وہ ملکہ اور وہ ایک غلام۔ وہ یوں ہی تو اس کے آگے بنا حرکت کھڑا تھا، اتنا غریب ہونے پر ہی کرتا ہوں۔ وہ دان دکھاتے مسکرایا تو دلارا سمجھ گئی وہ اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں، تم ایک چال باز آدمی ہو، تم میرا مجھے پتہ لگائے بنا مذاق اڑا رہے ہو، بچی مت سمجھا کرو مجھے۔ وہ پن پیچھے کرتی ابھی بھی ناراض تھی۔ ناراض ہونا اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، یہ باران نے پہلی بار جانا۔
اسے لگا زندگی تو وہ ساری ضائع کر آیا۔ تجربہ تو سارا اس چھٹانگ بھر کی ڈڈی لے اڑی، تجربہ تو سارا یہ چھٹانگ بھر کی ڈڈی لے اڑی۔ تم بچی نہیں ہو، مجھے اچھے سے سمجھا چکی ہو، میں تمہیں بچی سمجھنے کی بھول خواب میں بھی نہ کروں۔ جاؤ اندر سو جانا، ابھی مجھے ستانے کے لیے تمہارے پاس آدھے دن باقی ہیں۔ جی بھر کر خوار کرو، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ وہ اس کے سائے سے کتراتا دور ہوا اور جا کر کار ڈول کھولے بیٹھا۔ دلارا نے پن کو مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا۔ سر درد کی میڈیسن لے لوں گا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے دلارا کو دیکھتے بولا تو وہ اپنی مٹھی کو بحال کر گئی۔ ساری تکلیف و بے بسی زائل ہوئی۔ وہ اسے بھرپور نظروں میں لیتے ہی گاڑی موڑتے ہی گیٹ سے نکل گیا، پر دلارا کے ہونٹوں پر ایک الوہی مسکان چھوڑ گیا، اور اس مسکان کی خود دلارا کو خبر نہ تھی۔ یہی تو قیامت تھی، جس محبت کی خبر نہ ہو وہ سر چڑھ کر بولنے کے بعد بڑی شدت سے حیا ہوتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اس کے انداز کہتے ہیں آؤ سب بھول جاؤ۔ کیا وہ میرا حسارہ پورا کر سکتا ہے؟ پہلے خواب کا، پہلی خوشی کا، پہلے ارمان کا، مجھے پہلے جیسی میری میں لوٹا سکتا ہے؟ امیدیں پھر سے جوڑ کے مجھے اعتبار سکھا سکتا ہے؟ وہ رسوائی اور بدنامی کے پہلے تھپڑ کے نشان مٹا سکتا ہے؟ اچھا چھوڑو، پہلے اس تھپڑ کے بعد دیے گئے زمانے کے باقی زخموں کے نشان مٹا سکتا ہے؟ میری روح سے اداسیوں کو چھان سکتا ہے؟ ساری رات کی کروٹیں سمیٹ کے سکون کی نیند دلا سکتا ہے؟ میں جو سوچ لے کر اس کی زندگی میں آئی ان میں سے سب کچھ جٹلا سکتا ہے؟ نہیں نا، تو کیوں کہتے ہیں اس کے انداز سب بھول جاؤ، نئی شروعات کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا نا بہران یلدرم؟ جی جناب، تو چھوٹی تھی لیکن بہت ہی پیاری اور کیوٹو میوٹو سی ایپیسوڈ تھی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کبھی کبھی چھوٹی پہ بھی گزارا کیا کریں، آپ کی رائٹر ایک بزی بندی ہے، تو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ جو انشاءاللہ 40+ کی ہی ہوگی ایپیسوڈ، کوشش ہوگی پوری، تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیارا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا۔ بائے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔